नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान। आज के ऑनलाइन डिस्कशन के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो मौजू बहुत अहम है। मकातिब का निज़ाम बड़ी अहमियत की हामिल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो सबसे पहले हरूफ से आशना होते हैं, दीन की बुनियादी बातें समझते हैं और सीखते हैं, वो वही जगह होती है जो मकतब कहते हैं हम। अमलन हो ये रहा है कि बड़े मदारिस, बड़ी इमारतें, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा निज़ाम, इन सब को अहमियत हासिल होती है और जो बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा है, जो जिसको हम जड़ कह सकते हैं, उसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम होती है। मकातिब की अहमियत पहले से मुसल्लम रही है। खास तौर पर इन दिनों जब मुल्क के हालात बदलते जा रहे हैं, मकातिब की अहमियत मजीद बढ़ती जा रही है। इसीलिए आज सफ़ा ऑनलाइन की टीम ने मकातिब को मौजू बनाया है कि मौजूदा दौर में मकातिब की ज़रूरत क्या है, उसकी अहमियत किस तरह बढ़ती जा रही है और इसी के साथ मकातिब के निज़ाम को बेहतर करने के लिए अमली शक्लें क्या हो सकती हैं। अल्लाह का शुक्र है, कई ऐसे इदारे हैं जो मकातिब के निज़ाम पे तवज्जो दे रहे हैं, मकातिब के असातिज़ा की ट्रेनिंग का इंतज़ाम कर रहे हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि बेहतरी की जो शक्लें हैं हम लोगों तक पहुंचा सकें ताकि और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम ये मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज गुफ्तगू में शामिल होंगे मौलाना मोतियुर रहमान ऑफ नदवी साहब, उस्ताज महद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ। आप खुद कई इदारों से मुंसलिक हैं, जिम्मेदार हैं, मकातिब के निज़ाम से बहुत अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छी वाक़फ़ियत रखते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं हमारे दोस्त मौलाना अहमद इलियास नोमानी नदवी। आप बाराबंकी में कई मकातिब का निज़ाम देखते हैं और बराह रास्त मकातिब के मसाइल से वाक़फ़ियत रखते हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं सैफ आज़म साहब। आपने मकातिब के लिए बहुत सा काम किया है। आज हम अपने इन तीनों मेहमानों से समझेंगे कि मकातिब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या शक्लें हो सकती हैं, इन हजरात ने क्या कोशिशें की हैं और उनकी कोशिशों से क्या नताइज मुरतब हुए हैं। तो सबसे पहले हम आगाज करते हैं मौलाना मोतियुर रहमान ऑफ नदवी साहब से। मौलाना, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, लोगों के जहनों में बहुत से सवालात उठ रहे हैं मुसलमानों के बका के हवाले से। आइंदा मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा इस मुल्क में। इस सूरत हाल को देखते हुए मेरे ख्याल से एक जो बहुत अहम नुक्ता है वो है मकातिब का निज़ाम, मकातिब में जो दीनी तालीम का निज़ाम है वो। तो मौजूदा सूरत हाल में मकातिब को कितना ज़रूरी आप महसूस करते हैं और क्या इसकी ज़रूरत और बढ़ती जा रही है या नहीं, इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, एक थोड़ा सा टेक्निकल बात है। अपनी बात करने से पहले सैफ साहब जो है वो अपनी आवाज को म्यूट किए हुए। ये बेहतर है, आप वो हम लोग की आवाज सुन रहे हैं। हाँ, उनको अच्छा। जी, ये बेहतर ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। देखिए, मकातिब के सिलसिले में खास तौर से मौजूदा हालात में ये बात जाहिर हो गई है कि हिंदुस्तान के अंदर मकातिब के निज़ाम को बहुत ज़्यादा उसके निज़ाम की तोसी की ज़रूरत है मदारिस के मुकाबले में। चूँकि मदारिस में मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो लोग हैं, यानी दारुल इक़ामे में क़याम करने वाले होते हैं और जहाँ चराग जलता है वहाँ अंधेरा रहता है, यानी मकामी तलबा बहुत कम होते हैं उसमें। तो मकामी तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है और उसके लिए सबसे बेहतर निज़ाम जो है वो मकातिब का है। तो मकातिब की इफ़ादियत और मकातिब की अहमियत कई एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। यानी एक तो ये है कि
اگر آبادیوں کے اندر، چاہے وہ چھوٹی آبادیاں ہوں چاہے وہ بڑی آبادیاں ہوں، محلوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں، ہر جگہ مکاتب قائم ہوں، اور اس آبادی کے بچے ان مکاتب میں تعلیم حاصل کریں، اور پھر ان مکاتب میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے قریب کے کسی قصبے میں، قریب کی کسی آبادی میں جہاں اعلیٰ تعلیم ملتی ہو ان کو، وہاں وہ تعلیم حاصل کریں۔ تو اس طرح سے مدارس کے اوپر جو ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، زکوٰۃ کی حصولیابی کے لیے، دارالاقامہ کی عمارت کے لیے، مطبخ کے نظام کے لیے، بچوں کی نگرانی کے لیے، یہ بوجھ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ اور آج کل کے دور میں آمد و رفت میں بہت سی مشکلات ہیں، اور بچوں کو باہر چھوڑنے میں بہت مشکلات ہیں، تو جو والدین اپنے بچوں کو دور دراز کے مدارس میں چھوڑتے ہیں، وہاں ان کا قیام ہوتا ہے، ان کی بھی فکر ان کے ساتھ رہتی ہے ہر وقت، اور بچوں کے بگڑنے کی بھی مواقع رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مدارس کے مقابلے میں مکاتب کے نظام اور مکاتب کے قیام کے سلسلے میں فکر کی جائے تو ہر اعتبار سے یہ چیز بہت مفید ثابت ہوگی۔ اور اگر دیکھا جائے تو عموماً مکاتب قائم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مکاتب ہیں نہیں، مکاتب قائم ہیں، محلوں میں بھی ہیں، قصبوں میں بھی ہیں، گاؤں میں بھی ہیں، اور آپ جہاں بھی جائیے مکاتب قائم ہیں، مسجدوں میں مکاتب قائم ہیں، لوگوں کے گھروں میں مکاتب قائم ہیں، الحمدللہ مکاتب بھی قائم ہیں۔ لیکن اب سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ ان مکاتب میں کوئی نظام نہیں ہے، ان مکاتب میں جو پڑھانے والے ہیں ان کی ٹریننگ کا کوئی نظام نہیں ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کی درجہ بندی نہیں ہے، یا کوئی معیار متعین نہیں ہے کہ ان کو ہم کو کس لیول تک لے جانا ہے، کون سی تعلیم دلانی ہے، کون سی تعلیم زیادہ ضروری ہے، کون سی تعلیم جو ہے کم حیثیت رکھتی ہے، کس پہلو پہ زیادہ زور دینا ہے، کون سا نظام ہونا چاہیے، کون سا نصاب ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بعض جگہوں پہ جاتے ہیں تو دیکھا کہ کسی مسجد کے اندر تعلیم ہو رہی ہے، ایک بوڑھے میاں تعلیم دے رہے ہیں، ان کی خود کوئی تعلیم نہیں ہے، اور صاحب کتنے بچے پڑھاتے ہیں آپ؟ تو الحمدللہ ہم 85 بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو ایک استاد اگر 85 بچوں کو پڑھائے گا تو صرف وہ پیشاب کی چھٹی دے پائے گا، صرف وہ جو ہے ان کی ضرورت کی چھٹی دے پائے گا، اور وہ ایک بعد جو ہے چھٹیاں لیتے رہیں گے، وہ تھوڑا بہت اس مکتب میں مدرسے میں گزاریں گے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو 85 بچے، 100 بچے، 200 بچے، 300 بچے جو ہمارے پاس ہمارے مکاتب میں، ہمارے مدارس میں امانت ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ہم ان کے وقت کو صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو غذا ان کو دینی چاہیے وہ غذا ان کو فراہم نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مکاتب کے قیام کی بہت سخت ضرورت ہے، اور الحمدللہ مکاتب جو ہے وہ عموماً قائم ہیں، لیکن مکاتب میں نظام نہیں ہے، نظام کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو مولانا آپ کے خیال سے مکاتب پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا احمد الیاس صاحب، جی آپ جی کا جی براہ راست تعلق ہے مکاتب سے، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، فضا ہے، اس میں خاص طور پر عقائد کی سلامتی اور الحاد سے تحفظ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ مکاتب کا رول اس حوالے سے کتنا ہو سکتا ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مکاتب، میں عرض کروں کہ مکاتب کا معاملہ جو ہے وہ مدارس سے بہت زیادہ ان کا فیض جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہم بھی نہیں چاہیں گے اور ممکن بھی نہیں ہے کہ مدارس کا فیض، یعنی بڑے مدارس کا فیض جو ہے وہ 2-3% سے زیادہ پہنچ سکے۔ یعنی اگر مان لیجیے کہ 25% امت جو ہے وہ مدارس میں، بڑے دارالعلوموں میں آنے لگے تو شاید خود ایسے علماء جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فہم و ذکا سے نوازا ہے، وہ امت سے کہیں گے نہیں، تمہاری دینی رہنمائی کے لیے 5%، 7% علماء کافی ہیں، اچھے علماء، اتنی بڑی تعداد کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً جس طرح کے ہمارے یہاں کا نصاب ہے اور پورا سیاستہ پڑھی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یقیناً ایک تعداد کی ضرورت ہے، لیکن اتنے زیادہ کی نہیں۔ مکاتب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس ضرورت کو پورا کرتے ہیں وہ ضرورت 100% کی ہے۔ یعنی
اس نظام کی ریچ جو ہے ہونی چاہیے 100% بچوں تک. ایک بچہ بھی اس نظام سے چھوٹتا ہے تو اس کا ایمانی اور ایمان کا اور عقیدے کا اور دین کا خسارہ ہے اس کے. تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ مدارس کے نظام کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں یا بڑے مدارس کے طلباء کی بس وہاں سے فراہمی ہو سکتی ہے، بلکہ ان کا ایک اور کردار بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ضرورت پوری کر رہے ہیں وہ 100% کی ہے. آپ نے کہا کہ جو عقائد کا معاملہ ہے، جو الحاد کا معاملہ ہے، اور جو بے تعلقی کا دین کا معاملہ ہے، اس میں مکاتب کس قدر مفید ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے الحاد کے اس زمانے میں یا بے دینی کے اس زمانے میں، بے دینی اور اس سے اوپر آپ نے الحاد کی بات کی، 2 وجہیں ہیں. ایک ہے دین سے جہالت، تو اور یہی اصل وجہ ہے. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مکاتب اگر صحیح طریقے سے چلیں تو وہ اس ضرورت کو بہت اچھی طرح پوری کر سکتے ہیں، اور کسی نہ کسی طور پر آج بھی پوری کر رہے ہیں. رہا الحاد، لیکن ہم اس پر 100% اعتماد نہیں کر سکتے ہیں الحاد کے خاتمے کے لیے، اس لیے کہ ہمیشہ سے الحاد کے پاس کچھ دلائل رہے ہیں، کچھ ایک پورا بیانیہ ہے، اور اس زمانے میں وہ بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ آیا ہے. اس کے ساتھ فاتح تہذیب، مغربی تہذیب کا شکوہ ہے جو اس کو بہت رنگا رنگی عطا کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اس پر اکتفا نہیں کر سکتے، اس کے آگے کی بھی ہمیں ضرورتیں. خیر، اس وقت جو ہم مکاتب کے مسئلے کو کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات ہمارے محترم مولانا مطیع الرحمان اوف صاحب نے فرمایا کہ مکاتب الحمدللہ تقریباً ہر جگہ قائم ہیں اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں عرض کروں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، اور مولانا میرے ساتھیوں کے استاذ بھی ہیں، مجھے تو مولانا سے شرف تلمذ نہیں رہا، لیکن میرے ہم عمروں کو ندوے میں مولانا سے شرف تلمذ بھی حاصل رہا ہے. میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ عرض کروں کہ علاقے کی صورت مختلف ہے. مثال کے طور پر ہمارے مولانا جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس علاقے میں یقیناً یہ کیفیت ہے کہ مکاتب ہیں والحمدللہ، اور نہ ہونے سے بہت غنیمت ہے، اگرچہ اس میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے. اس کا فیض بہت محدود ہو رہا ہے اسی وجہ سے کہ اس میں اصلاح نہیں ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے، وہ صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. لیکن اسی ضلع اور آس پاس کے ضلعوں میں ایسے پورے خطے ہیں، علاقے ہیں، 40 50 گاؤں کے ایسے بلاکس ہیں جن میں 1 یا 2 مکتب ہے، اور جہاں مکتب اگر کسی بچے کو پڑھنا ہوتا ہے تو کئی کلومیٹر جانا پڑتا ہے. تو یہ دونوں صورتحال ہے. بعض علاقوں میں مکاتب موجود بھی ہیں اور بعض علاقوں میں مکاتب نہیں بھی موجود ہیں. تو مولانا الیاس صاحب، اچھا، ہم پھر آتے ہیں آپ کے پاس، ہم پھر آتے ہیں آپ کے پاس جلدی. جناب سیف اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کوشش کی ہے مکاتب کے اساتذہ کی تربیت کے لیے، اور بھی بہت کچھ کیا ہے انہوں نے. تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ مکاتب کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے جو عملی کوششیں کی ہیں وہ کوششیں کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ جناب سیف اعظم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ آن لائن اور آپ کا منور صاحب کا بہت بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے اور ایک موقع فراہم کرنے کے لیے کہ ہم یہ بات آپ تک پہنچا سکیں اور آپ کے ذریعے بتوں تک پہنچا سکیں کہ جو ابھی ذکر کیا مولانا مطیع الرحمان صاحب نے اور مولانا صاحب نے کہ مکاتب کی بہت اہمیت ہے ہمارے یہاں، لیکن اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے جو نظام ہونا چاہیے، جو نصاب ہونا چاہیے، جو ان کے پاس وسائل ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. تو ہماری ٹرسٹ جو ٹرسٹ ہے علی گڑھ میں واقع ہے، ہم نے اس چیز کو کئی سال پہلے سمجھا، پہچانا اور ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. ایسے بہت سارے مدارس ہیں آج جو کہ اپنی تعلیمی معیار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سے مدارس ایسے ہیں جو کہ عصری علوم کو بھی اپنے نصاب میں شامل کر چکے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسے ٹرینڈ اساتذہ نہیں ہیں جنہوں نے ایسی تعلیم حاصل کری ہو جو عصری علوم کے لیے جی. تو ہم نے اس مقصد کے لیے ایک وہ مرتب کیا ہے جو 40 دنوں پر مشتمل ہے اور جس میں 5 نشستیں ہیں 8 دن کی، اور یہ مدارس اساتذہ کے لیے ہے، خصوصاً ایسے اساتذہ جنہوں نے اسکولی تعلیم یا عصری علوم کی تعلیم نہیں لی ہے.
اور ان کو ہم ان 40 دنوں میں ایسے لوگوں کو جن کو انگریزی کی اور میتھ کی سائنس کی کوئی معلومات نہیں ہے، ان کو ہم 40 دنوں میں 8ویں کلاس تک NCERT کے نصاب کے حساب سے پڑھاتے ہیں، اور نہ صرف ان کو یہ سارے مضامین پڑھاتے ہیں بلکہ ساتھ میں تدریسی طریقے وہ سکھاتے ہیں جو مؤثر ہیں۔ یہ جو 40 روزہ پروگرام ہوتا ہے یہ علی گڑھ سینٹر پر ہوتا ہے، اور اس میں اساتذہ کے رہنے کا، کھانے کا، کتابوں کا، تحریری سامان کا، یہاں تک کہ آنے جانے کا کرائے کا بھی ہم ہی ذمہ داری لیتے ہیں، اور کوئی فیس نہیں لیتے، کوئی خرچ نہیں ہوتا اساتذہ کا۔ اور اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سینئر اساتذہ، پروفیسران وغیرہ آتے ہیں اور وہ اپنی تدریسی خدمات اس میں انجام دیتے ہیں۔ محترم، آپ کے یہاں ایک طرف میرے خیال سے اساتذہ کی ٹریننگ کا انتظام ہے، یہ ایک کوشش ہے، اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے یہاں یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ امتحانات کا جو معاملہ ہے اس میں یکسانیت ہو، تو اس کے لیے ہمارے ساتھی ہیں وہ ان کے اثر میں چلنے والے قریب 8-10 مدارس کے امتحانات کے پرچے عصری علوم کے مضامین 1 سے 8ویں کلاس کے وہ ہم بناتے ہیں علی گڑھ میں، اور اس سے ایک امتحان کے بورڈ کی جیسی شکل سامنے آئی ہے، یہ ہم ساتھ میں کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم کچھ ایسے فیلڈ سینٹر یعنی کہ اپنے مدارس میں ایسی جگہیں ہم متعین کر رہے ہیں جس میں کہ اساتذہ کے اور بچوں کے لیے ایک بہتر ٹریننگ کا اور بہتر تعلیم کا نظام قائم ہو سکے مدارس کے اندر۔ تو اس کے لیے ہم ہریدوار میں اور یمنا نگر میں ہم نے 2 مرکز بنانے کی ہم نے کوشش شروع کر دی ہے۔ لکھنؤ میں ہم ایک اور ایکسپینشن کر رہے ہیں، اپنا سینٹر بڑھا رہے ہیں۔ جی ابھی پھر آتے ہیں آپ کے پاس، مولانا مطیع الرحمان عوف صاحب، مکاتب کے حوالے سے ایک تو مکاتب کی کمی کا مسئلہ ہے، ہر علاقے میں مکاتب نہیں ہیں، دوسرا مطلب جو مکاتب ہیں وہ منظم نہیں، منظم کرنے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ جو کوششیں ہوئی ہیں ابھی جو محترم ذکر کر رہے تھے، اس میں ایک کوشش ہے اساتذہ کی ٹریننگ، ایک بڑی کوشش ہے، یہ کوشش آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے، بعض علاقوں میں ہے، اس کا فیض دوسرے علاقوں تک پہنچنا چاہیے، ایک بڑا کام ہے جو نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں مکاتب کی طرف جو بے توجہی ہے، خاص طور پہ اساتذہ کو ٹریننگ نہ دلانے کا، اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کا جو سوال ہے ٹریننگ نہ دلانے، مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے مطلب یہ کہ ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی کوئی نظام ہی نہیں ہے، کرتے ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ جی 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 اصل میں اس سلسلے میں توجہ نہیں ہے، مدارس میں بھی توجہ نہیں، بڑے مدارس میں بھی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے، جو فارغ ہوتے ہیں ان کو مدارس میں رکھ لیا جاتا ہے اور ادارے کی ضرورت کے اعتبار سے ان کو کتابیں دے دی جاتی ہیں۔ مثلا طالبات کا ادارہ ہے اور کسی بالکل نوآمیز طالب کی کوئی فارغ ہوا ہے، اس کو رکھا گیا، اور بخاری ان کے یہاں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے تو اس کو بخاری شریف دے دی۔ تو خیر ایک دوسری بات آپ نے ایک سوال اور کیا ہے کہ ان اداروں کو منظم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میرے پاس ایک تجویز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی آسان، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہوگا۔ وہ تجویز یہ ہے کہ تمام ضلعوں کے اندر اور تمام بلاکس میں، تحصیلوں میں اور قصبات میں جو بڑے مدرسے ہیں، یعنی ان میں بہت سی ندوے کی شاخیں ہیں، بہت سے ایسے ادارے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کا نظام چلاتے ہیں، بہت سے علاقوں میں بعض ایسے ادارے ہیں جو جامعۃ الفلاح کا یا اصلاح کا نظام چلاتے ہیں، یا جماعت اسلامی کے ادارے ہیں۔ یہ بڑے ادارے ہوتے ہیں، ان میں اساتذہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے تجربات، اس کی تعلیم اور اس کی پہنچ، ساری چیزیں یہ کافی ہوتی ہیں، اور ادارہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ادارے، یعنی یہ مان لیں ہم کہ تحصیل کی سطح پر ایک ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے، تو وہ ادارہ اپنی تحصیل کے اندر، یا بلاک کا ادارہ ہے تو اپنے بلاک کے اندر جتنے مکاتب ہیں ان مکاتب کا نظام وہ ایک بورڈ، چھوٹے بورڈ کی حیثیت سے دیکھے
یعنی سارے مکاتب اس بڑے ادارے سے جڑے ہوئے ہوں، اور پھر اس طرح سے پورے ضلع کے مکاتب جو ہے وہ بڑے اداروں سے جڑ جائیں گے، اور وہ جو بڑے ادارے ہوں گے وہ بھی آپس میں جڑ جائیں ان مکاتب کے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو گویا کہ ہر ضلع میں ایک بورڈ ہو، اور اس بورڈ کے ممبران جو ہے وہ بڑے بڑے مدارس ہوں، اور ان بڑے مدارس میں چھوٹے جو مدارس و مکاتب ہیں ان کے آس پاس ان کو دیکھنے کا نظم ہو۔ یہ اس طرح بہت آسان ہو جائے گا، چونکہ کوئی جیسے دینی تعلیمی کونسل ہے یا انجمن تعلیمات دین ہے، اس طرح کا کوئی ادارہ باقی نہیں رہا، کوئی بورڈ باقی نہیں رہا۔ یہ بورڈ باقاعدہ اپنے آرگنائزر رکھتے تھے اور وہ جا کر کے معائنہ کرتے تھے اور رکھتے تھے۔ اب اتنے بڑے نظام کے لیے ہم نہیں سمجھتے ہیں، بہت زیادہ تحریک کی اور انقلاب کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے۔ تو اگر بڑے مکاتب مدارس مثلا، آپ کی تجویز بہت مفید ہے، جی، اور انشاءاللہ اس پہ ہم پھر بات کریں گے۔ مولانا احمد الیاس صاحب، آپ نے جو کچھ کیا ہے مکاتب کے حوالے سے، آپ کو کیا لگتا ہے مکاتب نظام کو بہتر کرنے کے لیے مولانا نے ایک تجویز پیش کی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے اپنے تجربات کی روشنی میں؟ دیکھیے، مکاتب کا معاملہ یہ ہے کہ مکاتب دیہی علاقوں میں بالکل الگ نوعیت ہے ان کی، اور شہری علاقوں میں بالکل الگ نوعیت ہے ان کی۔ ہم دونوں کے سلسلے میں کوئی ایک اور یکساں وہ نہیں کر سکتے ہیں، رویہ نہیں اختیار کر سکتے ہیں، یا کوئی ایک پالیسی نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہمیں دیہی علاقوں کے لیے الگ کرنا پڑے گا، شہری علاقوں کے لیے الگ کرنا پڑے گا۔ شہری علاقوں کے لیے دینیات بمبئی والوں نے یا بنگلور والوں نے اس پر کام شروع کیا ہے، اور یہاں لکھنؤ میں بھی بعض حضرات نے شروع کیا ہے۔ تو جتنے نئے اس طرز کے کام ہوئے ہیں اور بھی ہیں کچھ، تو ان حضرات نے ٹریننگ کا بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ ہمارے پڑوس میں شہر ہے کانپور، اور وہاں دینیات کا کام بہت قابل رشک ہے، اور بہت ہی زیادہ قابل رشک۔ میں صرف ایک مسجد کا تذکرہ کروں گا، مکہ مسجد جاجمئو کی، جو اس کا سینٹر ہے، اچھی خاصی بڑی مسجد تھی، مکتب کی وجہ سے مسجد کی توسیع کرنی پڑی ہے۔ بہت حیرت ناک بات ہے کہ مکتب کی وجہ سے بھی مسجد کی توسیع کرنی پڑ جائے۔ بہت ہی اچھا نظام ہے، بہت سب کچھ ہے، اور پورے کانپور کو انہوں نے بہت اچھی طرح کور کیا ہے۔ لکھنؤ میں بھی اس طرح ہو جائے تو شہروں میں، چونکہ لوگوں کو خود مسجد کے ذمہ داران کو اور مسجد کے لوگوں میں سے ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ یہ بہتری ہونی چاہیے، یا ہم تعارف کرائیں تو ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے۔ تو شہروں کے لیے تو وہ دینیات والا یا اس جیسے جو نظام ہے ان کا بہت اچھی طرح ہے کہ آپ ایک جگہ ماڈل مکتب قائم کر دیے، اس کے تحت لوگوں کو جوڑیے، اور جو لوگ جڑ جائیں تو ان مساجد میں اچھا مکتب ٹریننگ کر کے، باقاعدہ ان کے اساتذہ کی ٹریننگ کا بھی بہت ہوتا ہے۔ اس کے باہر جب ہم دیہی علاقوں میں چلتے ہیں تو وہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے گاؤں، قصبے یا خاص طور سے دیہی علاقوں میں، دیہات میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، مطلب جو اصل ذمہ داران ہے، جو گاؤں کا ذمہ دار ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کوئی منظم کام ہونا چاہیے، ہمیں پاس کے یا دور کے کسی مدرسے کی سرپرستی قبول کرنی چاہیے۔ یہ سب باتیں جو ہیں وہ بہت آسانی سے ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہ اس بات کو مان لیں تو یہ بہت ہی سچی بات یہ کہ مولانا نے جو تجویز دی ہے کہ ہر بڑا مدرسہ جو ہے وہ اپنے گرد و پیش گاؤں میں مکاتب کے نظام کو سنبھال لے۔ میں یہاں پر ایک نئی بات آپ سے کہوں، اور اس کے لیے بھی ہمیں چند چیزوں پہ خاص توجہ دینی ہوگی، وہ یہ کہ شاید بڑے مدارس کو اپنے بجٹ کا ایک بہت معمولی سا حصہ ان مکاتب کے لیے کرنا پڑے گا، تو اس کے ذریعے وہ ان مکاتب پر اپنا نفوذ قائم کر سکیں گے، ورنہ امید نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہم مؤثر ہو سکیں گے۔ بہت چھوٹا سا حصہ بھی کافی ہوگا، یہاں تک کہ یہ بعض مدارس نے کیا ہے، ہم تو نہیں کرتے لیکن بعض مدارس نے کیا ہے کہ وہ صرف 1000 روپے ایک مکتب کو دیتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے اس کی نگرانی پوری کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ استاذ غلط ہوتا ہے تو وہ استاذ کو بھی بدلوا دیتے ہیں، اس کی ٹریننگ کے بھی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، اس پر نگاہ رکھتے ہیں، آنا جانا رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک مدرسے میں انسپیکٹر ہو جاتا ہے، ناظر ہو جاتا ہے، اور وہ سارے مکاتب دیکھا کرتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ میں ایک بات اور کہوں، ہمارے مکاتب میں جہاں تھوڑی بہت تعلیم ہوتی بھی ہے، وہاں پتہ نہیں یہ بات کہنا صحیح معنی میں اس کو لیا بھی جا سکتا ہے نہیں، لیکن میرا اپنا ایک احساس یہ ہے کہ ادھر یہ ہوا ہے کہ مکاتب میں ناظرے پر بہت زیادہ زور ہوا ہے، یعنی تجوید کے قواعد، ان کا اجرا بہت زیادہ زور ہوا ہے، اور اس سے بہت بہتری آئی ہے۔ گاؤں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بہرحال ایک تعداد ہوتی ہے جو آپ اس سے پوچھئے تو وہ اخفاء، اظہار، غنہ
اور ان سب چیزوں کو خوب اچھی طرح بتا رہی ہوتی ہے بچوں کی ایک تعداد. یہ تو بہت ہوا ہے, لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بنیادی دینی تعلیم جو اچھی خاصی مضبوط ہوتی تھی وہ متاثر ہوئی ہے. اب حضرات علماء کرام کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی کیا صورت نکالنی ہے کہ بنیادی دینی تعلیم متاثر نہ ہو. میں تو اس سلسلے میں ایک رائے رکھتا ہوں, اور وہ یہ کہ شاید بنیادی دینی تعلیم جو ہے وہ ناظرہ قرآن سے زیادہ اہم ہے. ہمارے یہاں ہو یہ گیا ہے کہ ناظرہ مکتب کا اصل مقصد بن گیا ہے, حالانکہ بنیادی دینی تعلیم, عقائد, نظریات دینی, معاشرت کے احکام, آداب, یہ سب چیزیں شاید زیادہ اہم ہیں. اور اس کو ہم اس طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ناظرہ نہیں پڑھ سکتی تھی, پڑھی ہوئی لکھی ہوئی نہیں تھی, لیکن بنیادی دین سے کوئی ناواقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا تھا. تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ناظرہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے. ایک چیز میں آپ سے اور کہوں کہ یہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں, ان میں عام طور پر جن بچوں کو پڑھنا بھی ہوتا ہے یو پی بہار وغیرہ میں, تو 95% دیہی علاقوں میں آباد لوگوں کے بچے جس طرح کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, موجود مدارس اگر اپنا مکاتب بمعنی پرائمری سیکشن کا نظام اچھا کر دیں تو وہ ان اسکولوں سے اچھا وہ دیں گے, رزلٹ دیں گے عصری تعلیم میں بھی, اور وہ پھر بہت وقت پائیں گے بچے کی دینی اسلامی تربیت اور دینیات اور اسلامیات پڑھا دینے میں. تو اصل ٹارگٹ تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بچہ شروع کے 5-7 سال آ جائے اسکول میں, چاہے اس میں مکتب میں مدرسے میں, اور وہاں پر ہم مکتب والا پورا کام کر لیں. جو ہمارے اس نظام سے باہر چلا جائے اس کے لیے ہم جز وقتی مکتب شروع کریں. ٹھیک ہے, بہت اچھا جناب سیف اعظم صاحب, آپ کی گفتگو نامکمل رہی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کوشش کی ہے یہ کوشش اور دور تک کیسے پہنچ سکتی ہے. آپ کا سینٹر علی گڑھ ہے, آپ نے لکھنؤ کا تذکرہ کیا, ایک اور شہر کا آپ نے تذکرہ کیا, تو اساتذہ کی ٹریننگ کی کوشش تو ہر علاقے میں ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا نظام ہے؟ اس کے لیے پہلے تو ہم اپنی ٹیم کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ الگ الگ علاقوں میں جا کر کے جو بھی ادارے ہم سے جڑ سکتے ہیں پہلے ہم ان کو جوڑیں, ان کے اساتذہ کو ٹرین کریں, اور پھر ان میں جو زیادہ صلاحیت مند ہیں اساتذہ مدارس میں, ان کو ہم اس نوعیت سے ٹرین کریں کہ وہ آگے جا کر کے ٹیچروں کے ٹرینر بن سکیں اپنے علاقے میں. تو اس طرح سے یہ کام ایک چین کی طرح سے پھیلتا چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ ہمارے ذہن میں ہے, اس پہ کچھ کوشش ہوئی ہے, لیکن ابھی کورونا کی وجہ سے تھوڑی روک لگ گئی کام پہ. بہرحال اس پہ کام ہونا شروع ہو چکا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ الیاس صاحب نے کہا کہ یہ بات بالکل مناسب ہے کہ جو ہمارے مکاتب ہیں اگر ان کا تعلیمی معیار اوپر جائے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کم سے کم دیہی علاقوں میں اس کا اثر ہمیں یہ دیکھنے کو بالکل مل جائے گا کہ جو بچے اسکولوں میں جا رہے تھے وہ اب مکاتب میں آنے لگ جائیں گے. اور جو ہمارا مقصد ہے کہ وہ بچے دینی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی اور عصری تعلیم دونوں پائیں, اور وہ بھی اچھے طریقے سے اچھے انداز میں پائیں, یہ مقصد پورا ہوگا, اور اس سے بہت بڑا فائدہ قوم کو اور ملت کو پہنچنے والا ہے. تو کام اسی پر کرنا ہے. بس یہ کہ پھیلانے کی جہاں تک بات آپ نے کہی, تو پھیلانے کے لیے تیار کرنا پڑے گا لوگوں کو, اور اس کے لیے کچھ لوگوں کو آگے آنا پڑے گا مدارس کی طرف سے, اور کچھ ہمیں اپنی ٹیم بڑھانی ہے, جس کے لیے ہم نے کچھ ٹیم اپنی بڑھائی بھی ہے. لیکن بس تھوڑا ہم تاخیر ہو گئی کورونا کی وجہ سے, ورنہ اس کو ہم کام کو اور آگے بڑھانے والے ہیں بہت جلد انشاءاللہ طاقت کے ساتھ. ایک آخری سوال مولانا مطیع الرحمان عوف صاحب سے, مکاتب کے حوالے سے جو ہماری جماعتیں ہیں دینی اور ملی, ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے, کیا کردار ہونا چاہیے ان مکاتب کو بہتر بنانے کے لیے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال سے میں آپ کے اس سوال کا جواب نہ دینا بہتر سمجھوں گا, کیونکہ یہ تو ملی جماعتیں اور ملی ادارے بتائیں گے کہ ان کا کیا کردار ہونا چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات نکل جائے جو نامناسب ہو. تو چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کہی جا سکتی ہے, مناسب بات کہی جا سکتی ہے, کہنے میں کوئی حرج نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت ہنگامہ خیزی کے ساتھ کسی کام کو کسی تحریک نے کسی جماعت نے شروع کیا, اور اخبارات میں اور پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہوا کہ بڑا کام ہو رہا ہے, لیکن جن علاقوں میں شہرت بھی اس کام کی
ان علاقوں سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، جانا آنا ہوتا ہے، تو وہاں ایک بھی ادارہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، تو ہم بلا وجہ دوسروں کی ذمہ داریوں کو کیوں ان کو کسی ذمہ داری کا پابند کریں، اور ہم سے خود جو ہو سکے اس کو اللہ تعالی ہم کو توفیق دے، اور ملی تنظیمیں اور ملی جماعتیں یا تحریکیں کیا کر رہی ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ مولانا احمد الیاس صاحب، مولانا منور سلطان صاحب، ایک مختصر سوال آپ سے بھی، جی فرمائیے۔ جی میرا خیال یہ ہے کہ زمانہ ملک گیر قسم کی تنظیموں کا ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے کہ ہر چیز میں ہم چند تنظیموں سے ہی ہر چیز میں امید وابستہ کرتے ہیں، شاید اب زمانہ جا چکا ہے۔ اب پورا ٹرینڈ بدل دیجئے کہ ہر جگہ ہر طرح کے لوگ کھڑے ہوں، ہر کام کے لیے مقامی طرح یہ زیادہ مضبوط بھی طریقہ کار ہے، یہ زیادہ مضبوط بھی ہے، اور مستقبل میں یہی ممکن ہے۔ باقی دوسری چیزیں ہمارے آرزویں ہو سکتی ہیں، ممکن نہیں ہے۔ مسئلہ تنظیم کا نہیں ہے اور نہ توقعات کا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب جو بھی اس طرح جو شعور رکھتے ہیں اپنی جگہ پہ ایک تنظیم، اور ہم سب کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ہم اس احساس کو تھوڑا سا بڑھائیں، ہو سکتا ہے ہماری آواز کسی کے دل کو وہ بھی اس کی طرف کوشش کرنے لگے، تو اس کوشش میں ہمارا حصہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اس طرح کی باتیں ہوتی رہنی چاہیے۔ بہرحال آخری سوال آپ سے باقی ہے۔ نہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے دو اس گفتگو کے دو وہ ہوتے ہیں۔ بہت سے حضرات کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں جب تنظیم ہمیں یاد آتی ہے، آپ ہمارے ساتھی ہیں، آپ سے بلا تکلف کہنے میں کیا حرج ہے، کہ کبھی کبھار بہت سے حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ تنظیم کا اس طرح تذکرہ کر دیتے ہیں جیسے ہماری ذمہ داری نہیں، ہم جہاں ہیں وہاں ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے بعض علاقوں کے علماء سے خود ملاقات کی، ان کے علاقے کے حوالے سے گفتگو کی، تو کہنے لگے یہ تبلیغی جماعت کیا کر رہی ہے؟ ہم نے کہا حضور وہ تو بہت سی جگہ چلی گئی، اب ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بھی کچھ تھوڑا سا سوال ہے۔ یہ اصل سوال یہ ہے، یا اور بھی تنظیموں کے حوالے سے آ سکتا ہے۔ وہ زمانہ ہی چلا گیا، ہم نہ زیادہ امیدیں رکھے، نہ زیادہ ہم یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ کام کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی جہاں کر سکتا ہو وہاں وہ کرے، دوسروں کو آمادہ کرے، اور بہت زیادہ سینٹرلائزڈ کام کی اب نہ ملک میں گنجائش ہے کہ بہت زیادہ مرکوز ہو، دلی کے ایک میں بیٹھا ہوا ایک شخص یا ایک ادارہ یا ایک تنظیم پورے ملک میں دیکھ رہا ہو، اب اسی گنجائش بھی نہیں ہے ملک میں۔ ہمیں حقیقت پسندی کا وہ کرنا چاہیے۔ ڈی سینٹرلائزڈ کام جو ہیں اب وہی چل سکتے ہیں۔ سینٹرلائزڈ کام ایک ذرا سی مصیبت سے ختم ہو سکتے ہیں، ڈی سینٹرلائزڈ کام ہو، بے پناہ ادارے متنوع لوگوں کے ہاتھوں میں مختلف جگہ پر ہوں، نہیں، اصل کام اس کا شعور پیدا کرنے کا ہے۔ وہ آپ پیدا کر دیجئے، لوگوں سے جا کے ملیے، ایک اچھا سا ماڈل لیکن ہم کو پہلے دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمارے تینوں مہمان مولانا عبد الرحمان عوف صاحب، جناب سیف اعظم صاحب علی گڑھ سے، اور مولانا احمد الیاس نعمانی صاحب لکھنؤ سے۔ موضوع بڑا اہم ہے اور اس کے لیے مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری چھوٹی سی کوشش شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہے، اور یہ بیداری کا کام مسلسل ہوتے رہنا چاہیے، تبھی جا کے کچھ رزلٹ اور کچھ نتیجہ آ سکتا ہے۔ بہت شکر گزار ہیں ہم اپنے تینوں مہمانوں کے، جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن۔ اسی کے ساتھ ناظرین سے گزارش ہے، جو ہماری گفتگو تھی آج، اس کا جو مقصد ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیے، اور ہم اپنی ذات کی حیثیت سے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو ضرور کریں۔ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو توقعات سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔